ایک رات میں خطاؤں کی صورت بدل گئی. عصمت بدل گئی. ذکر حسین کر لیا قیمت بدل گئی. اور کس آئینے میں کر لیا شنگار. بھول بتا ایک رات میں خطاؤں کی صورت بدل گئی. اور اختر خدا سے مانگنے جنت گیا تھا میں. یہ بھی مصرع خاص ہے عزیزان محترم. اختر خدا سے مانگنے جنت گیا تھا میں. کربو بلا کو دیکھ کے نیت بدل گئی. آپ دیکھو کر خدا سے مانگ جنت گیا ہمیں. کربو بلا کو دیکھ کر ہمیں جنت نہیں چاہیے. جنت چاہیے جو ہوں گے لالچی وہ جنت کے پیچھے بھاگے. تمہارا کچھ حسین ہے, ہمارا سب کچھ حسین ہے. جنت کی خواہش نہیں. مت تو یہی دعا کریے گا جہاں حسین جائے گا وہیں یہ اداکار. ہم لگے ہیں نا اٹل وعدہ ہے اے سخی عباس کے پرچم. یہ وعدہ ہے, اٹل وعدہ ہے اے سخی عباس کے پرچم. یہ دنیا کیا ہے ہم محشر کو بھی بیدار کر دیں گے. اٹل وعدہ ہے. غازی ابوالفضل عباس کے علم کے سائے میں بیٹھے ہو نا, اس کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. اٹل وعدہ ہے اے سخی عباس کے پرچم. یہ دنیا کیا ہے ہم محشر کو بھی بیدار کر دیں گے. کل شبیر کے ماتم پہ پابندی ہوگی جنت میں. کل شبیر کے ماتم پہ پابندی ہوگی جنت میں. تو ہم جنت میں بھی جانے سے انکار کر دیں گے.
होगा भेजना मोहम्मद वाला जाने गिरामी। जब हमारा सब कुछ हुसैन तो हमने अहद भी कर लिया। अज़ीज़ान गिरामी बात निकली थी वहाँ से कि परवरदिगार आलम ने तमाम नबियों से अहद लिया था कि तुम्हारे आखिर में जो नबी आएगा उस नबी की तुम सबको मदद भी करना है, नुसरत भी करना है। अगर मदद और नुसरत नहीं की तो तुम्हारी नबूवतें पास नहीं हो गई। तो मैंने आपसे अर्ज किया किसी नबी ने मदद नहीं की, सारे नबी अलैहिस्सलाम, सारे नबियों पर ईमान है। कोई मुसलमान एक नबी भी कम नहीं कर सकता, उनके नाम भी नहीं पता। हमने कहा भाई चलो 1000 नबियों के नाम बता दो, 500 नबियों के नाम बता दो, 100 नबियों के नाम बता दो, 85 नबियों के नाम बता दो, 50 नबी के भी नाम नहीं बता सकते। ईमान कितनों पर है? 1,24,000, कम भी नहीं करेंगे एक नबी। सारे नबी अलैहिस्सलाम जिनके अज़ीज़ान गिरामी पते नहीं पता, जिनके पते नहीं पता, जिनकी तारीख़ विलादत नहीं मालूम, जिनके पते नहीं पता, जिनकी तारीख़ विलादत नहीं मालूम, तारीख़ वफ़ात नहीं मालूम, कब आए, कहाँ इज्जत की, कहाँ उम्मत ने इन पर जुल्म किया, कहाँ पत्थर खाए, कहाँ कांटों पे चढ़े, कहाँ बेवकूफ़ी गवारा की, कुछ पता? जिनकी बायोग्राफी किसी के पास नहीं है, किसी के पास बायोग्राफी बताए मुझे, किसी के पास बायोग्राफी है, सवाने उम्री है किसी के पास है? खुदावंद करीम ने अज़ीज़ान गिरामी बस आखिरी मरहले में गुफ्तगू जा रही है, जो कि मुझे एहसास है और अज़ीज़ान गिरामी के परवरदिगार आलम ने हर नबी को एक सिफत दी, हर नबी को एक एक सिफत दी। जितने भी नबी आए ना, अल्लाह ने हर नबी को एक एक सिफत से नवाजा था, एक एक क्वालिटी दी थी। वो सिफत क्या थी? आदम को इल्म दिया था, नूह को तकवा दिया था, इब्राहिम को खुल्लत दी थी, मूसा को हैबत दी थी, यूसुफ को हुस्न जमाल दिया था, सुलेमान को सल्तनत दी थी, दाऊद को रहम दिया था, ईसा को ज़ुहद दिया था। सारे नबी को एक एक सिफत से नवाजा था अल्लाह ने। हर नबी अपनी एक सिफत में माहिर था, ये बात ज़हन में रहे। अब मैं इसको इधर रखता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, किसी नबी ने भी मदद नहीं की, हर नबी अलैहिस्सलाम है। अब नबियों की नबूवतें बची कैसे, वो भी सुन लीजिए। हर नबी जो अलैहिस्सलाम है, सारा ईमान है मुसलमानों का 1.25 लाख नबियों पर, किसी नबी ने मदद नहीं की। खुदा की कसम, किसी नबी ने भी मदद नहीं की। और अज़ीज़ान गिरामी, मैं इसका जो रिजल्ट है वो आपको पेश करने जा रहा हूँ, और इंशाअल्लाह अगर ये रिजल्ट पसंद आए तो मेरे हक में दुआ करिएगा। और अज़ीज़ान गिरामी, जब ये बात पैगंबर इस्लाम तक पहुंची तो पैगंबर इस्लाम ने कहा, कहाँ ढूंढते फिरोगे 1.25 लाख नबियों की नबूवतें, आओ हम तुम्हें एक आसान सा नुस्खा बता रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने नुस्खा बताया। अज़ीज़ान गिरामी, हवाले आपके कर रहा हूँ, जिम्मेदारी आपकी है, बयान करना मेरा फर्ज, दाद देना आपकी मर्जी। अज़ीज़ान गिरामी, बुजुर्गों से दुआ लेने आया हूँ, अगर दुआ दे दी खुदा की कसम मजलिस मुकम्मल कर दूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर इस्लाम ने कहा, कहाँ ढूंढते फिरोगे 1.25 लाख नबियों की नबूवतें, आओ हम तुम्हें एक आसान सा नुस्खा बता देते हैं। अगर तुम्हें आदम से लेकर ईसा तक के नबियों की नबूवतें देखना है, खुदा की कसम पैगंबर इस्लाम ने कहा, मन अरादा अन युनज़िरा इला आदमा फी इल्मिही व इला नूहा फी तक़वाही व इला मूसा फी हैबतिही व इला सुलेमाना फी सल्तनतिही व इला दाऊदा फी लैनिही व इला ईसा फी ज़ुहदिही फलयंजुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब। पैगंबर इस्लाम ने कहा, अगर तुम्हें आदम का इल्म का तकवा, इब्राहिम की खुल्लत, मूसा की हैबत, यूसुफ का सुलेमान की सल्तनत, दाऊद का लहन
گا، ابراہیم کی قدرت بھی ملے گی، موسیٰ کی حیبت بھی ملے گی، یوسف کا حسن بھی ملے گا، سلیمان کی سلطنت بھی ملے گی. یا یوں کہہ دوں 1,24,000 نبیوں کی اگر صفتیں جمع ہو کر کے اپنے نقطہ عروج پر پہنچ جائے تو ایک علی بنتا ہے. عزیزو، اگر 1,24,000 نبیوں کی نبوتیں جمع ہو جائیں یا صفتیں جمع ہو جائیں، صفتیں جمع ہو کر ایک پوائنٹ پر آ جائیں، ایک پوائنٹ پر، تو صرف ایک علی بنتا ہے، فاطمہ کا شوہر. ارے میں نے تو جملہ دے دیا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کا شوہر بنتا ہے، حسنین کا باپ بنتا ہے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر علی کی ایک ایک صفت بکھر جائے، ایک ایک صفت بکھر جائے، ایک ایک صفت پر ایک ایک نبی بنتا ہے. اگر علی کی میں نے یہ موضوع کیوں لیا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب کہ زینت کو اپنی مجلسوں کو آغاز گفتگو میں نے پہلی دوسری مجلس میں عرض کیا تھا. اگر علی کا ذکر ہوگا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کا ذکر ہوگا، اور عیسیٰ تک کے نبیوں کا ایک ایک صفت پر ایک ایک نبی بنتا ہے، ایک ایک صفت پر ایک ایک نبی بنتا ہے. عزیزان محترم، تمام نبیوں کی صفت جمع ہو کر کے اگر ایک مقام پر جائے تو ایک علی بنتا ہے. اب مجھ سے سوال کرو کہ علی جب میدان میں جاتے تھے جنگ لڑنے، نہیں ابھی سنیں، علی جب میدان میں جاتے تھے جنگ لڑنے، خدا کی قسم سب رسول اللہ کے ساتھ جاتے تھے جنگ کرنے. جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ رسول اللہ بھی جاتے تھے، علی بھی جاتے تھے، صحابہ بھی جاتے تھے، جنگ کرنے سب جاتے تھے. سب رسول کو چھوڑ کر میدان سے بھاگ جاتے تھے. علی میدان سے نہیں بھاگتے تھے، علی میدان سے علی نہیں سنے علی میدان سے بھاگتے نہیں تھے. مجھ سے پوچھو علی بھاگے کیوں نہیں؟ اگر علی کے جتنے قدم میدان سے پیچھے ہٹتے اتنی نبوتیں فاسق ہو جاتی. جتنے قدم علی کے میدان سے پیچھے ہٹتے نا اتنی نبوتیں چلی جاتی. بستر پہ کون سویا؟ بتاؤ مجھے. یہی تو کہا تھا I will help you, I will follow you, I will successor you, I will break down the fall of your enemy. یہی تو کہا تھا. مجھے بتائے نصرت پیغمبر کس نے کی؟ بتائے مجھے. علی کے علاوہ کوئی تھا؟ بتائے مجھے. اوہد پہ کون آیا تھا؟ خیبر کا در کس نے اڑایا تھا؟ خندق پہ عمر ابن عبداللہ کے ٹکڑے کس نے کیے؟ بتاؤ مجھے. مرحب کو کس نے مارا؟ انتر کو کس نے مارا؟ حارث کو کس نے مارا؟ مجھے بتاؤ. علی نے گویا پیغمبر کی نصرت نہیں کی، 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتوں کا تحفظ کیا تھا. اچھا علی کیا ہے؟ امام. اور امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا توحید کا تحفظ کرنا. اب علی کے بعد امام کون؟ امام حسن. تحفظ کیا انہوں نے. امام حسن کے بعد امام کون؟ امام حسین.
اب تحفظ کیا نہیں کربلا کے میدان میں، ایک ہاں ایک نا پر کربلا ٹکی ہوئی تھی، ایک ہاں ایک نا پر، ایک ہاں اور ایک نا پر پوری کربلا ٹکی تھی۔ حسین ہاں کہہ دے نبوت فاسد، حسین نہ کہہ دے نبوت باقی۔ اسی لیے حسین کیا ہے؟ وارث نبوت ہے یا نہیں؟ وارث توحید کون؟ حسین۔ وارث نبوت کون؟ امت پر معصوم کا بڑا حق تھا، امت پر معصوم کا بڑا حق تھا۔ حق کیوں تھا یہ بھی سن لیں آپ۔ بے عزتوں کو عزتیں نصیب ہوئی تھی ان کے صدقے میں، ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بتاؤ مجھے۔ پیٹ بھر کھجوریں نصیب ہوئی ان کے صدقے میں، وحشی کو انسان بنایا ان کے صدقے میں، انسان کو مسلمان بنایا ان کے در سے، مسلمان کو سلمان بنایا ان کے آستانے سے، سلمان کو فخر سلمان بنایا فاطمہ زہرا کی دہلیز سے، بے زر کو ابو ذر بنایا، بے اختیار کو مختار بنایا، گناہگار کو حر بنایا۔ تو امت پر حق تھا یا نہیں تھا؟ تھا نا۔ لیکن خدا کی قسم اگر امت نے معصوم سے کچھ مانگا ہے نا، معصوم نے سب کچھ دے دیا۔ ان کے لشکر کو پانی پلایا یا نہیں پلایا؟ اپنے لیے رکھا تھا لیکن پلا دیا۔ 3 دن تک در زہرا پر روٹی مانگے فرشتے آئے، پانی سے روزہ کھول لیا، آگے کی روٹی دے دی۔ ہم لوگ ہوتے کیا کرتے؟ ایک روک لو، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بات کو سمجھیں آپ۔ امت نے اگر کچھ مانگا معصوم نے دے دیا، لیکن اگر معصوم نے امت سے کچھ مانگا امت نے نہیں دیا۔ معصوم نے امت سے اگر کچھ مانگا، معصوم نے، تو امت نے نہیں دیا۔ بتاؤں آپ کو، رسول خدا نے آخری وقت میں کاغذ اور قلم مانگا، امت نے نہیں دیا۔ دیا؟ علی نے منبر مانگا، امت نے دیا؟ نہیں دیا۔ فاطمہ زہرا نے خلیفہ اول کے دربار میں 4 گھنٹے کھڑے ہو کر کے اپنا حق باغ فدق مانگا، امت نے دیا؟ بولو مجھ سے نہیں دیا نا۔ امام حسن نے اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی جگہ مانگی، امت نے دی؟ نہیں دی۔ امام حسین نے روز عاشور سن 61 ہجری کو 2 دریاؤں کے درمیان ایک 6 مہینے بچے علی اصغر کے لیے پانی مانگا، امت نے دیا؟ نہیں دیا۔ چوتھے امام زین العابدین نے ارے بھرے مجمع میں بدمعاشوں کے ہجوم میں اپنی پھپھیوں کے لیے چادر مانگی، امت نے دی؟ نہیں دی۔ 5ویں امام محمد باقر نے اپنے بابا کی خون روٹی آگ کے لیے علاج مانگا، امت نے دیا؟ نہیں دیا۔ 7ویں امام کاظم علیہ السلام نے ارے 14 برس تک عزیزان گرامی جو انسان قید خانے میں رہے، آسمان دینے کی حاجت طلب کی، آسمان دیکھنے کی حاجت طلب کی، امت نے نہیں پورے کی۔ اللہ بڑا حق تھا امت پر، بڑا حق تھا عزیزوں۔ گزر گیا فاطمہ زہرا کا ہرا، برباد ہو گیا مدینہ، ویران ہو گئی قبر رسول، آباد ہو گئی کربلا، لگ گئی اکبر کے برچھی، ہو گیا پامال حسین کا لاشا، ہو گئی بی بی آسی، پہنا دی گئی سید سجاد کو بیڑیاں۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں افسوس ہوتا ہے کہ میرا مظلوم امام زندگی بھر خون کے آنسو روتا، 40 برس تک خون کے آنسو روتا میرا مظلوم امام۔ اگر کسی جانور کو بھی دیکھتا تھا میرا مظلوم امام تو یہی سوال کرتا تھا، اے بھائی تم نے جانور کو پانی پلا دیا؟ اگر کوئی قصاب جانور کو لے جاتا تھا ذبح کرنے کے لیے تو میرا مظلوم امام پوچھتا تھا کہ تم نے پانی پلا دیا؟ تو کہتا تھا مولا ایسا ممکن ہے کہ بغیر پانی پلائے جانور ذبح کر دیا؟ تو میرا مظلوم امام غش کھا جاتا تھا، کہتا تھا ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا غریب بابا۔ عزیزو کربلا میں
جو ظلم ہوا ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. ایسا ظلم جس کو سن کر آپ قابل ضبط باقی نہ رہے. جب مظلوم امام ذرا سا ذکر سنتا تھا نا اپنے بابا کا تو غش کھا جاتا تھا، غش کھا جاتا تھا، گریا کرتے تھے، روتے رہتے تھے. حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے جب امام سجاد کا آخری وقت آیا، 25 محرم ہے نا ان کی شہادت، جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے باقر سے کہہ رہے تھے بیٹا جو تمہارے دادا پر رونے کا حق تھا میں ادا نہیں کر سکتا، جو تمہارے دادا پہ رونے کا حق تھا نا میں ادا نہیں کر سکا. 40 سال تک خون رویا ہے میرا غریب امام، میرا مظلوم امام، میرا بےکس امام. اللہ پھر کہتے ہو شیعہ روتے کیوں ہیں؟ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ارے ماتم نہ کرے تو کیا کرے، ماتم نہ کرے تو کیا کرے. ذرا کربلا کی طرف سوچو، چھوٹے چھوٹے بچے، 3 دن کی پیاس، العطش کی صدائیں. عزیزوں کربلا میں ایسا ظلم ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. عزیزوں جناب علی اصغر، بس 2 جملے سن لو مجلس ختم کر رہا ہوں. کربلا کا سب سے کم سن شہید 6 مہینے. علی اصغر کی شہادت کئی مرتبہ ہوئی پتہ ہے؟ 2 مرتبہ. علماء فرماتے ہیں علی اصغر کی شہادت کو لے کر کہ جناب علی اصغر کی کیفیت کیسی تھی. روزے عاشور علماء نے مچھلی سے تشبیہ کی ہے. مچھلی کو دیکھا ہے آپ نے؟ مچھلی کو جب آپ پانی سے نکالیے مچھلی کیا کرتی ہے؟ پہلا کام مجھے بتائیں آپ، تھوڑا سا تصور کا مقام ہے، بس آپ گھڑی دیکھ لو 2 منٹ سے زیادہ میں مسائل نہیں پڑوں گا. مچھلی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچھلی پہلے تڑپتی ہے. 7 محرم سے لے کر کے روز عاشور ظہر تک علی اصغر جھولے میں تڑپ رہے. رو نہ رو تمہاری مرضی. جب مچھلی میں تڑپنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اب مچھلی کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے. علماء فرماتے جب مچھلی تڑپنا بند کر دیتی ہے پھر کیا کرتی ہے؟ آخری کنڈیشن میں، آخری جو لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے تو میری طرف دیکھو، مچھلی اپنا جو منہ ہوتا ہے منہ ایسے بند کرتی ایسے کھولتی. ابھی غور کر لینا، ایسے بند کرتی ایسے کھولتی، ایسے بند کرتی ایسے کھولتی، ایسے بند کرتی ایسے کھولتی ہے. عزیزان گرامی علی اصغر کی کیفیت ظہر کے بعد سے بس 1 مرتبہ علی اصغر ایسے کرتے تھے پھر منہ کھولتے تھے، ایسے کرتے تھے منہ کھولتے تھے، بس یہی تک کہ کوئی ایک قطرہ پانی علی اصغر کے ذہن میں ڈال دے. ہائے ربا ارے تیرے بچے کی قسم 1 قطرہ آب نہ ملا. جزاک اللہ جناب علی اصغر کی 2 شہادت. ایک شہادت آپ سن چکے ہیں جو ہرملہ نے دین بھر کا تیر مارا تھا. دوسری شہادت میں آپ کو سناتا ہوں. جناب علی اصغر کی دوسری شہادت سن لو عزیزانو. جب شام غریبہ آنے والی تھی، ابھی شام غریبہ آئی نہیں تھی، تو ایک مرتبہ ظالموں نے خیموں کو لوٹا. عزیزوں دیکھیں ڈاکو الگ ہوتے ہیں اور سپاہی الگ ہوتے ہیں. ڈاکو اگر کچھ لوٹتے ہیں تو ڈر ڈر کر لوٹتے ہیں. میری بات کو سمجھیے گا، فکر کا مقام ہے. ڈاکو اگر کچھ لوٹتے ہیں، کسی کے گھر کو لوٹیں گے، کسی کے سامان کو لوٹیں گے تو ڈر کے لوٹتے ہیں کہ کوئی جاگ نہ جائے، کوئی دیکھ نہ لے، کہیں ہم پکڑ نہ جائے. لیکن اگر سپاہی کسی کو لوٹتے ہیں تو ان کے اندر ڈر خوف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں. ان کو کسی چیز کا ڈر و خوف نہیں ہوتا، ان کو تو صرف لوٹنا ہے. تو
تو کربلا میں جو خیموں کو لوٹا گیا ہے نا، ڈاکوؤں نے نہیں لوٹا ہے، سپاہیوں نے لوٹا ہے۔ عزیزو، جب یہ لوٹ ہو رہی تھی اور سورج رفتہ رفتہ غروب ہونے والا تھا، تو ایک مرتبہ عمر ابن سعد کہتا ہے سروں کا شمار کرو، سروں کی گنتی کرو، سروں کی گنتی کرو۔ سر گنے گئے، 71 سر نکلے، 71 سر نکلے۔ عمر ابن سعد کہتا ہے شمر یہ بتاؤ ایک سر کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا اے عمر ابن سعد، حسین ایک بچے کو لے کر آئے تھے، حسین نے اس بچے کو سپرد خاک کر دیا، اس بچے کا سر لے کر کیا کرے گا؟ تو عمر ابن سعد کہتا ہے خاموش بے ادب، مجھے وہ سر ابھی چاہیے، ابھی کے ابھی وہ سر لے کر آؤ۔ اس نے حکم دیا۔ عددارو کربلا کی زمین پر نیزہ بردار سپاہی چلے، نیزہ بردار، گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھوں میں نیزہ ہے، ہاتھوں میں نیزہ ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں نرم نرم مٹی ہوتی تھی وہ ظالم نیزہ چبھوتے تھے، ظالم نیزہ چبھوتے تھے، ظالم نیزہ چبھوتے تھے۔ ایک مرتبہ فضا کی نگاہ پڑ گئی، جلی ہوئی قنات کے پاس کیا دیکھا؟ فضا نے کیونکہ ظالم زمین کربلا پر نیزے چبو رہے ہیں، فضا سمجھ گئی ہو نہ ہو یہ اصغر کے جنازے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رباب کے آگے فضا آ کے کھڑی ہو گئی کہ ماں ہے کہیں یہ منظر دیکھ نہ پائے۔ جب فضا نے ماں کے آگے آ کر روک لیا اپنے کو، ایک مرتبہ رباب کہتی فضا یہ میرے آگے تم کیوں کھڑی ہو گئی؟ کہا کچھ نہیں شہزادی، بس ایسے ہی۔ ایک مرتبہ رباب سمجھ گئی کہ فضا کچھ چھپا رہی ہے، کہا رباب ذرا میرے سامنے سے ہٹو، رباب فضا میرے سامنے سے ہٹو۔ اب جو فضا آتی کیا دیکھا جناب رباب نے کہ ظالم زمین کربلا پر نیزہ چبھو رہے ہیں۔ فضا نے کہا اے رباب ادھر مت دیکھیے۔ کہا کیوں؟ کہا میں کہتی ادھر نہ دیکھیے۔ رباب کہتی نہیں نہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں یہ ظالم زمین پر نیزہ کیوں چبھو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے ایک نرم جگہ پر نیزہ چبویا، اب جو نیزہ باہر نکالا، ارے نیزے میں ایک بچہ الجھ کر آ گیا، نیزے میں ایک بچہ الجھ کر باہر آ گیا۔ ظالم گھوڑے سے اترا، ظالم گھوڑے سے اترا، اس نے پنے ہوئے اصغر کو، پنے ہوئے اصغر کو، پنے ہوئے اصغر کو نیزے سے اتارا۔ ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے، ماں یہ منظر، بس ایک مرتبہ رباب اپنا کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی، رباب اپنا کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ عزادارو ایک مرتبہ ظالم نے اپنے بغل سے خنجر نکالا، اصغر کے سر و تن میں جدائی کی، ننگا سا سر نیزے پر بلند کیا، ظالم گھوڑے پر بیٹھا۔ رباب کہتی رہ گئی ہائے اصغر، ہائے اصغر، ہائے اصغر، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، قیام الذین ظلموا الذین منقلبین ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بالغات جو واسطہ ہے محمد وآل محمد، بالغات جو واسطہ ہے تمام شہیدان کربلا، اسیران کربلا، بنی شہیدان، تمام انبیاء کا، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اس مجلس کا جو بھی ثواب ہے وہ تمام مرحومین کی روحوں تک پہنچا دے۔ جو محبان بیت السلام اور جتنے بھی محبان بیت السلام اس کائنات میں باقیوں کو ہر بلا ہرا جان مال عزت و ناموس کی حفاظت۔ پروردگار انبیاء بی بی فاطمہ زہرا ہماری اس مقدس کی عبادت کو قبول فرما دیجیے، ہمارے ان آنسوؤں کو اپنے رومان میں جگہ دیجیے۔ اے بی بی فاطمہ ہماری اس عزاداری سے آپ راضی رہیے۔ اے میرے پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے پروردگار بے شک محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کے گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ کو محمد و آل محمد کے صدقے میں معاف فرما دے۔ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھنا، ہم سب کو واجبات الہی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود،
تیری بارگاہ میں سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعزیر فرما اور ان کے ناصروں میں ہم سب کا شمار فرما وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.